नावल दूसरी मोहब्बत। राइटर रिमशा रियाज। किस्त नंबर 1। पेशे खिदमत। दूसरी मोहब्बत बाय रिमशा रियाज। हमेशा की तरह ये भी मेरी ही फर्जी कहानी है, जिसका उन्वान देकर आपको पता चल हो चुका होगा कि मौजूद सखन है। एक ही चीज़ की माफ़ी चाहूँगी, वो है ग्रामर की गलतियाँ। ये मेरी 10वीं तहरीर है, जिसका सारा इनाम मुकराम जाता है मेरी दोस्त लाइबा परवेज़, सबा सिकराज और अलिशबा तारुक को। माशाल्लाह मेरी किताब पब्लिश हुई थी अलकमर मकसूब, जिसका सीज़न 2 मांगा जा रहा है। अभी इम्तहानात हैं, भाई दुआ करे मैं अच्छे से कामयाब हो जाऊं। उस कहानी का कौन सा किरदार आपको अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मैं किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं हूँ, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे दिया करें। बाकी सबका शुक्रिया, बहुत बहुत। अल्लाह आपको खुश रखे और मुझे हिम्मत दे के मैं लिख सकूँ। रिमशा रियाज। हल्की हल्की सी बूंदें उसके चेहरे को नम कर रही थी। वो घास पे जर्द रंग के चप्पल लावारसों की तरह पड़े थे। दोनों बाहें फैलाए, लंबे स्याह बाल सब्ज रंग के कैपरी सूट में मलबूस सीने पे दुपट्टा फैलाए, आंखें बंद करके वो गिरती बूंदों को महसूस कर रही थी। उसके नकुश तीखे थे, सांवली सी रंगत, छोटी आंखों वाली नैन तारा दुनिया से बेनियाज लंबी सांसें अंदर उतार रही थी। पुरसुकून सा चेहरा, लागर सा चेहरा मगन था अपनी धुन में। अचानक उसके लब फड़फड़ाने लगे। फ़ाबियजी अलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। उसने सर्द आह भरी, फिर आंखें खोल दी। आसमां पे बादलों के पीछे दनक नमूदार हुई। वो मुस्कुराई। पर्पल कलर, उसने दिल में सोचा। पर्पल कलर दनक का वो वाहद रंग है जो दनक को जोड़े रखता है। ख्यालों में कोई उससे मुखातिब था। इससे पहले वो फिर से ख्वाबों में उतरती। नैना एलिफ फिर से उसके सर पे सवार थी। उफ, ये फिर आदम की। नैन तारा ने बेबसी से उसे देखा, फिर जबरन मुस्कुराकर सामने खड़े वजूद का जायजा लिया, जो नेल पॉलिश का टोकरा लिए खड़ा था। सफ़ेद रंग के टू पीस सूट के साथ सुर्ख दुपट्टा शाने पे लटकाए, पैरों में हाई हील्स पहने वो नैन तारा को बड़ी बड़ी आंखों से मुस्कुरा कर दिखने लगी। नैन तारा चप्पल उड़ती मनमनाती उसके रूबरू खड़ी हुई। मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा ना कि मैं किस लिए आई हूँ। एलफ आंखें मटकाते हुए मासूमियत से पूछा। बदकिस्मती से। आखिर तो सज़ा के तौर पर जो भेजी गई है ना अल्लाह की तरफ से। नैन तारा ने डब्बा झपटते हुए बोला। चले फिर। एलफ ने उसके साथ कमरे तक का सफ़र करते हुए पूछा। जहन्नम तक साथ लेके जाना। तो मुझे नैन तारा ने मुंह बसोरा। मुझे तो कोई मसला नहीं है, मगर फरिश्ते जन्नत से जहन्नम नहीं जाने देंगे। खैर मैं सिफारिश कर लूँगी, बाकी तो जहन्नम में अकेले ही सड़ना। ओके। एलफ ने कहका लगाया। हाँ हाँ हाँ, नॉट फनी। नैन तारा ने अलमारी खोली और मेकअप का सामान सिंगार मेज़ पे रखा, और एलफ कुर्सी खींच के शीशे के सामने बड़ा जमान हो गई। रोल नंबर 1। नैन तारा ने प्राइमर उठाते हुए कहा। मेरी माँ नहीं भूलूंगी, बस मुझे तैयार कर दे जल्दी से। एलफ ने दोनों हाथों से उसके कंधों को जकड़ा। अच्छा भला थोबर दिया है अल्लाह ने, ये क्यों लगा के खूबसूरती ख़त्म कर रही हो। नैन तारा ने उसके मुंह पे प्राइमर अप्लाई करते हुए कहा। क्योंकि अल्लाह ने खूबसूरती दी है तो निखारना हमारा फ़र्ज़ है। अब काम पे लग जाओ, वरना मैं बोलने लगी तो फिर तुम्हारे नाजुक कान गुस्सा हो जाएंगे। एलफ ने आंखें फड़फड़ाते हुए नैन तारा को दुम्बिया की वो हाथ मलती रह गई। अच्छा अच्छा, बस अब शुरू ना होना। फिर मिनटों में नैन तारा ने निक्सिक से उसके चेहरे पे महारत दिखाई और खुद तैयार होने चल दी। इरसा की शादी की भरपूर तैयारियां हो रही थी। इरसा नैन तारा की दूर पार की रिश्तेदार मगर अच्छी दोस्त थी। हर तरफ नैन तारा को आवाज़ें लगाई जा रही थी। वो थी ही हर काम में माहिर, फिर कोई कैसे नहीं भुलाता। वो अभी मिठाई का टोकरा ऊपर लेके जा रही थी। उसने लॉन्ग शर्ट के नीचे ऑरेंज रंग का प्लाजो पहने थे, स्किन शर्ट और ऑरेंज ही दुपट्टा भी सर पे किए थे। वो जैसे ऊपर की तरफ जा रही थी, उसका दुपट्टा सिरक रहा था, उसके बाल नुमाया हो रहे थे। वो काफ़ी सिल्की और स्ट्रेट थे। उसे कोफत हुई। उसके हाथ खाली ना थे कि वो खुद को सेट कर सकती। नीचे सब अपने कामों में मसरूफ़ थे। मर्द लाइटिंग कर रहे थे। वो दिल ही दिल में बोले जा रही थी कि किसी की नज़र ना पड़े। वो जैसे ही आखिरी सीढ़ी पे पहुंची, दुपट्टा ज़मीन बोस होने लगा। इससे पहले वो पूरा गिरता कोई उसकी साइड में खींच चुका था। वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। उफ, शुक्र है आप थे। उसने शुक्र का कलमा पढ़ा। मुझे दो ये टोकरा। उसने मिठाई के कर साइड टेबल पे रखी, फिर उसका दुपट्टा उठा के साइड से पिन अप किया।
نین تارا آپ اپنے بال چھپا کر ہی رکھیں تو اچھا ہے، وہ ذرا سختی سے بولا۔ جی میں وہ بوکھلائی۔ دیکھو نینا، وہ اس کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ ہاں یہ وہی سارم تھا جسے نین تارا نے ایک 5 ماہ پہلے مجازی خدا کے روح میں دیکھا۔ آسمانی رنگ نما کپڑے، کف مورے، مردانہ وجاہت کے ساتھ وہ بھی کمال تھا۔ اس کے سیاہ بال جیل سے سیٹ تھے، تھوڑی پہ خم اور گلابی ہونٹوں پہ مونچھوں کا پہرا تھا۔ اس کے صرف ایک سائڈ پہ ڈمپل دیکھا جا سکتا تھا۔ عموماً لوگوں کے مسکرانے سے ان کا ڈمپل نمایاں ہوتا۔ ایک تابش جس کے منہ کے زاویے بگڑے تھے ڈمپل نمایاں ہوتا۔ وہ بلاک کا خوبرو تھا۔ وہ شفاف رنگ کا مالک ہمیشہ آنکھوں پہ سن گلاسز ٹکائے رکھتا۔ اس کی آنکھیں کنجی تھی، پھر خوبصورتی کیوں کرنا ہوتی، وجیہہ مرد۔ سوری سارم، وہ شرمندہ ہونے لگی۔ سوری کی بات نہیں ہے، جو چیز صرف محرم کے لیے ہو اس کی نمائش سب کے سامنے نہیں کیا کرتے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ محرم بھی نہ دیکھے تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تو پھر بھی اس کی امانت ہے، اب خود سوچ لیں۔ مجھے جانا ہے، کچھ کام ہوا تو آواز دینا۔ وہ جانے لگا۔ میری آواز پہ آئیں گے آپ؟ وہ پلٹا ہی تھا۔ کوشش کر سکتا ہوں۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کے بولا۔ میں انتظار کروں گی سارم، وہ کہہ کے اس کو مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ سنجیدگی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ مہندی کا فنکشن تھا۔ نین تارا ہلکی پھلکی تیاری میں قیامت ڈال رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف آئی۔ ڈبل بیڈ کے ساتھ سائڈ ٹیبلز تھے، سامنے سنگار میز تھی جس کے سامنے سارم کھڑا اپنی تیاری کر رہا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کوئی مدد چاہیے آپ کو؟ وہ بیڈ پہ بیٹھ کر بولی۔ نو۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا مگر اب تھوڑی بہت کر لیتا۔ شروع کا دور کیسا تھا یہ نین تارا کو ہی معلوم تھا۔ اس نے سرد آہ بھری۔ وہ اسے ٹکٹی باندھ کر دیکھنے لگی۔ وہ جزبز ہوا۔ ایسی نظروں سے نہ دیکھو۔ وہ پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ کیسی نظریں؟ وہ شریر ہوئی۔ تم جانتی ہو میں کس بارے میں بول رہا ہوں؟ وہ تھوڑا بلند آواز بولا۔ وہ سہم گئی۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ ادھر واپس آؤ، وہ سختی سے بولا۔ وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ سنا نہیں؟ وہ سرد مہری سے بولا۔ وہ قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی۔ جی؟ کیا میری بات پوری ہوئی تھی؟ وہ اس کے کانوں کے قریب گرایا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ سارم نے اسے بازوؤں سے پکڑا۔ سوری، میں تمہارا ڈر چیک کر رہا تھا۔ تم آج بھی ڈرتی ہو مجھ سے نین؟ وہ تعصب سے بولا۔ نہیں، وہ بس۔ آنسو لڑک کے گالوں پہ گرے۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا۔ مجھے وقت دو، میں ٹھیک کر لوں گا سب، وہ آرام سے بولا۔ اس نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ سارم نے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ میں بدلاؤ لا رہا ہوں نین، یہ آسان نہیں ہے، تم جانتی ہو۔ مجھے ہر چیز کا کفارہ دو، بس تم ساتھ دو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کے بولا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، بے شک آپ کو غصہ ہو اتار لیا کرے۔ وہ معصومیت سے بولی۔ چلو سمال کرو، پاسٹ کو بھول جاؤ نین۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ آپ بھی؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ اب اپنے بال سیٹ کر رہی تھی، سارم اس کی مدد کر رہا تھا۔ اب دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ خوش تھی، کچھ نرمی تو آئی سارم کے رویے میں۔ ارسا کو مہندی لگائی گئی، سکھیاں اس کے گرد بیٹھے اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ شرما رہی تھی۔ سارم مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا۔ نین تارا چور نظروں سے بار بار اسی کی طرف دھکے جا رہی تھی۔ علیشا کھنکھالی۔ یہ تھی نین تارا کی دوست۔ جیجو کو تکا جا رہا ہے کیا؟ وہ شریر ہوئی۔ کیوں نہ دیکھوں کیا؟ وہ حیا سے بولی۔ بالکل دیکھیے میڈم، آپ کے ہی ہیں۔ علیشا نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ سو تو ہے، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ کیا ہوا؟ علیشا سنجیدہ ہوئی۔ پتہ نہیں، ڈر لگتا ہے کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ اس نے مسکینیت سے علیشا کو دیکھا۔ اف پاگل لڑکی، تم اپنی جگہ بناؤ اس کے دل میں۔ سارا آنٹی کی تو تم ویسے بھی فیورٹ ہو، سارم بائی کی بھی ہو جاؤ۔ علیشا نے شانے اچکا کر کہا۔ کوشش کر رہی ہوں، وہ پاؤٹ بنا کر بولی۔ پتر، پوری کامیاب کوشش کرے، اور پھر تم نے صبر بھی بہت کیا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ اس کو تسلی دے رہی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ مسکرائی۔ نین آپی، اتنے میں ایک بچی اس کے پاس آئی۔ جی؟ اس نے پیار سے دیکھا۔ آپ کو وہ ہینڈسم انکل بلا رہے ہیں، بچی نے معصومیت سے کہا۔ نین تارا نے نظر دھرائی تو سارم کو خود کی طرف اشارہ کرتے پایا۔ چل بیٹا، حاضری دے، علیشا نے دیکھتے اس کی ٹانگ کھینچتے ہوئے کہا۔ ہی میں آتی ہوں، کوئی کام ہوگا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں کیوں نہیں؟ علیشا نے آنکھ ماری۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ کیا بات ہے سارم، آپ نے بلایا؟ وہ اس کے پاس جا کے سنجیدگی سے بولی۔
غزالہ آنٹی کی طبیعت خراب ہے نین، شاید ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، تم جانا چاہو گی انہیں دیکھنے؟ وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے جانا چاہیے، وہ ابرو اٹھائے پوچھ رہی تھی۔ شاید ہاں، تم اپنا دل صاف کر لو نین، ان کی طرف سے خدا سزا دیتا کہ لوگ سزا دیتے، اچھے نہیں لگتے، وہ پیار سے بولا۔ نین تارا کو رشک آیا کہ وہ بالکل ٹھیک آدمی کی محرم ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے اپنی طرف گھورتے پا کر وہ بولا۔ دیکھ رہی ہوں کہ میں لکی ہوں مسٹر ہسبینڈ، کچھ دیر بعد چلتے ہیں، وہ مسکرائی۔ چلو ٹھیک ہے، میں مام کو انفارم کر دیتا ہوں۔ وہ پھر اپنے قدم آگے بڑھا گیا۔ نین تارا اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ دیر آئے درست آئے، اس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور علیشا کی طرف چل دی جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا بول رہے تھے؟ جاتے ہی پوچھا۔ کچھ نہیں، چچی ہسپتال میں ہے تو مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں ان کے پاس۔ وہ کرسی پہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تم جاؤ گی؟ علیشا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرے ہسبینڈ کا بولنا ہے کہ گلے شکوے سائڈ میں رکھ کے چلیے، وہ مسکرائی۔ پھر تمہیں جیجو کی سننی چاہیے لڑکی، وہ ہنسی۔ ٹھیک بات ہے، وہ مسکرائی۔ کچھ دیر بعد ملبوسات کی تبدیلی کے بعد وہ دونوں عام کپڑوں میں گاڑی میں تھے۔ گاڑی بڑے سے گیٹ کو کراس کرتی باہر نکل گئی۔ نین تارا سارم کے ساتھ اگلی نشست پہ تھی۔ وہ شیشے کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھی تھی۔ سارم نے اچپٹی نظر ڈالی۔ ذہن کو سٹریس نہ دو نین، سب ٹھیک ہوگا، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ پھر پوچھنے لگا۔ کس بات پہ؟ وہ آنکھیں سکول کر پوچھنے لگی۔ اسی بات پہ جو میرے ساتھ ہوا تھا، وہ ماضی تھا، اور مجھے یہ والا اور وہ والا سالم دونوں عزیز ہیں۔ ہاں، مگر اس سالم کا یہ روپ مجھے دل کی گہرائیوں سے عزیز ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ سالم نے یکٹک اسے دیکھا۔ بس اب آگے دیکھے، ڈرائیونگ پہ فوکس کرے، مجھے ابھی اوپر نہیں جانا، وہ میسنی سی شکل بنا کر بولی۔ ارے پاگل، تمہارے اوپر جانے سے پہلے میری روح پرواز کر جائے، وہ ہنس کے بولا۔ شٹ اپ سالم، وہ تقریباً چیخی۔ ریلیکس نین، مذاق تھا، وہ تھوک نگل کے بولا۔ خبردار اپنے ایسا مذاق کیا، بڑی محنت کے بعد آپ ملے ہیں مجھے، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ… وہ اس کا سر اپنے کندھے سے ٹکا چکا تھا۔ پرسکون رہو، کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، وہ رو رہی تھی۔ ایسی باتیں نہ بولا کرے، کون میرا آپ کے سوا، وہ خفگی سے بولی۔ اچھا سوری، نکل گیا منہ سے، اب آئندہ نہیں بولوں گا، وہ کان پکڑ کے بولا۔ اوکے، وہ ویسے ہی ٹون میں بولی۔ مسز سالم ملک، سمائل پلیز، وہ اس کی طرف ہاتھوں سے سمائل کا لوگو بنا کر بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہنس دی۔ گڈ، تمہاری ہنسی کتنی پیاری ہے نین، اس نے تعصب سے کہا۔ آپ سے زیادہ نہیں، وہ شرمائی۔ لڑکی، تم تو لائن مار رہی ہو، وہ شریر ہوا۔ ہاں، کیونکہ میرا حق ہے مسٹر ہسبینڈ، وہ اترا کے بولی۔ ہاں ہاں ٹھیک۔ اب وہ دونوں باتیں کرتے ہسپتال کی طرف جا رہے تھے۔ ہسپتال میں پہنچ کر سالم نے مطلوبہ کمرے کا پوچھا اور نین تارا کا ہاتھ تھام کر اس طرف بڑھ گیا۔ وہ لوگ کوریڈور سے گزر کے کارنر کے روم میں آ گئے تھے۔ سالم کی گرفت ہاتھ پہ نرم تھی۔ نین تارا نے شکر سے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرائی۔ کمرے کے آگے کرسیوں کی قطار تھی۔ نین تارا کو آتے دیکھ کر اس کی کزن بے اختیار اس کی طرف لپکی۔ یہ کشف تھی، 17 سالہ، پیاری سی، معصوم سی، وہ اس کے گلے لگی۔ سالم نے ہاتھ پکڑے رکھا تھا۔ دوسری کزن کی نظر کبھی سالم اور کبھی اس کے ہاتھ پہ جا رکی۔ کشف، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا، نین تارا دلاسا دے کر بولی۔ پھر نین تارا نے سالم کو اشارہ کیا ہاتھ چھوڑنے کا۔ سالم نے آہستگی سے ہاتھ چھوڑا۔ سالم اب سامنے بینچ پہ بیٹھ گیا تھا۔ ثنا نے سراسر سا سلام کیا۔ نین تارا بھی اب کی بار کوئی خلوص نہیں دکھایا۔ وہ کشف کے پاس تھی۔ اتنے میں بلاول آیا۔ یہ کشف کا بڑا بھائی تھا۔ نین تارا نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ بلاول زخمی سا مسکرایا، اس کی طرف بڑھا، مگر وہ سالم کی طرف اٹھ کر چل دی۔ بلاول نے زخمی دل سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے محرم کو دیکھا اور سر جھٹک کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ کیا ہوا، میرے بغیر دل نہیں لگ رہا کیا؟ سالم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ توبہ ہے مسٹر، کچھ زیادہ ہی خوش فہمیاں پال رکھی ہیں، وہ سامنے دیکھتے بولی۔ اینڈ میاں ہینڈسم، اس کی بیوی خوبصورت ہو تو خوش فہمیاں پیدا ہو ہی جایا کرتی ہیں مسز، وہ سر جھکا کر اس کے کان میں بولا۔ اب وہ اس کے بازو پہ چٹکی کاٹ کر بولی، شرم کر لے۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے، مگر ثنا کی نظروں میں ناگواری حسد سب دیکھا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر سے پوچھ کر وہ کمرے میں آئے۔ سامنے ایک وجود مختلف ڈرپس اور مشینوں میں جکڑا ہوا تھا، منہ پہ آکسیجن ماسک تھا۔ نین تارا نے حسرت سے جریوں بڑے چہرے کو دیکھا۔ عقب سے بلاول کی آواز آئی۔
تمہارے ساتھ جو ہوا اس کی سزا مل رہی ہے۔ وہ سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا جس میں سلوٹیں تھیں۔ سارم نے سائڈ پہ بیٹھ کے ان کو دیکھا۔ نین تارا چچی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تم ہمیں معاف نہیں کر سکتی؟ بلاول منت بڑے لہجے میں بولا۔ کر لیا تھا بلاول بھائی، اس نے بھائی پہ زور دیا۔ بلاول زخمی سا مسکرایا۔ ایم سوری، وہ پھر ہلکے سے بولا۔ اب ضرورت نہیں رہی۔ چچی کو جیسے ہوش آئے، بتا دیجیے گا رات ہو گئی ہے، سالم کو آفس جانا ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ وہ سالم کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ پہلو بدل گیا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں آج اپنی فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے؟ سالم نے نین تارا کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے چلیں گھر، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اچھا تم جاؤ، گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں، سالم نے مسکرا کر کہا۔ وہ بنا نظر ڈالے باہر نکل گئی۔ کشف سے مل کر ثنا کو رسمن خدا حافظ بول کر وہ چل دی۔ بلاول بھائی، نین تھوڑی اپسیٹ ہے، برا مت منائیے گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ شی از لکی کہ آپ جیسا ہسبینڈ ملا، بلاول نے صراحتی نظروں سے کہا۔ نہیں میں لکی ہوں، سالم مسکرایا۔ خیر جو بھی ہو میں اسے ساتھ لاتا رہوں گا، آپ سے خفا ہے پر ٹھیک ہو جائے گی۔ سالم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اب جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے آفس۔ میری بیوی بھول گئی تھی کہ صبح سنڈے ہے، وہ مسکرایا تو بلاول نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ وہ چلیں پھر بھی اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ وہ بلاول کو حوصلہ دے کر پارکنگ لاٹ میں آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر دونوں کچھ دیر چپ تھے۔ 10 بج رہے تھے۔ اسلام آباد کی سڑکیں پھر بھی دن کا سماں ظاہر کر رہی تھیں۔ جی، وہ اٹھ کر ٹھیک ہو کے بولی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ فکر سے بولا۔ سر درد ہے، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ کھانا ہے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ نہیں بھوک نہیں ہے سالم، پر مجھے تو ہے، وہ ڈیٹ کر بولا۔ اچھا آپ کھا لینا، میں آرام کر لوں گی، وہ تھکے لہجے میں بولی۔ چلو پھر میں بھی نہیں کھاتا، گھر چلتے ہیں۔ وہ ہوٹل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ارے آپ بھوکے ہیں صبح سے، وہ منمنائی۔ تو پھر اپنے شوہر پہ رحم کرو اور چلو کچھ کھاتے ہیں، وہ آنکھیں کھول کر بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ لے آئیں، میں ہوٹل میں نہیں جانے لگی، وہ ٹانگیں سیدھی کر کے بولی۔ اوکے میڈم، میں ابھی کچھ لاتا ہوں۔ پھر وہ گاڑی روک کے کیفے کے سامنے آ گیا۔ نین تارا نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھ کو والٹ نکال رہا تھا، پھر شاپر پکڑ کر مسکراتا گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازہ کھول کے وہ اندر بیٹھا۔ لیجیے مسز، کچھ کھا لیں، وہ اس کی طرف بڑھاتے بولا۔ نین تارا نے شاپر سے 2 برگر نکالے، پھر ایک اس کی طرف بڑھایا تو سالم نے منہ کھولا، جیسے بول رہا ہو کہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میڈم بیویوں والے کام کرو۔ وہ مسکرا دی۔ اس نے اس کے منہ کی طرف برگر بڑھایا، سالم نے بائٹ لی، وہ مسکرا دی۔ ہلکی پھلکی باتوں کے بعد وہ اپنے بڑے سے گھر کے سامنے تھے۔ دروازہ چوکیدار نے کھولا۔ وہ اب کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ سارا آنٹی سو چکی تھی، سالم انہیں بتا کے گیا تھا۔ صبح سنڈے تھا، اس لیے سالم نے جم کر کے سونا تھا۔ آرام کی غرض سے وہ کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ سنڈے کا سورج لیٹ طلوع ہوا کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں ہر دوسرا بندہ سستانے کے لیے اتوار کا انتظار کرتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں اگر آپ کامیاب لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو 2 لوگ دیکھ لیں۔ پہلے وہ جو مسجد سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر مغرب کے وہ لوگ جو صبح کو آفس سے واپس آ رہے ہوتے ہیں یا آفس اور دیگر کاموں پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ معمول کے طور پر سالم سویا ہوا تھا۔ نین تارا اور سارا آنٹی صبح ہوا میں باہر لان میں بیٹھی تھی۔ یہ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ سارا آنٹی اپنی ساڑی میں ملبوس تھی، وہ زیادہ یہی پہنتی تھی۔ بال جوڑے میں قید تھے، چہرے پہ تر و تازگی، گلے میں ایک چین، رائٹ سائڈ کے کان میں ایک اویزہ لٹکا رکھا تھا، ہاتھ پہ ڈائمنڈ رنگ تھی، وہ نفیس عورت تھی۔ نین تارا کاٹن کے کپڑوں میں تھی، دوپٹہ سائڈ میں لٹک رہا تھا، اس کے لمبے بال پشت پہ تھے، 2 لٹیں چہرے کے سائڈ میں چھو رہی تھیں۔ کیسا چل رہا ہے سب؟ سارا آنٹی چائے کی چسکیاں لیتے بولی۔ آل سیٹ آنٹی، وہ مسکرائی۔ ہماری بیٹی مسکرانے لگی ہے۔ انہوں نے پیار سے نین تارا کو دیکھا۔ شاید اب اس سے آگے کی زندگی مسکراہٹوں کے سنگ گزرنے والی ہو آنٹی، وہ ٹھنڈی سانس لے کے بولی۔ جانتی ہوں جب میں تمہیں لائی تھی مجھے لگا تمہارے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے، پر کہیں نہ کہیں مجھے یقین تھا کہ ہیرے کو تراشنے کے لیے وقت اور مہارت چاہیے، اور دیکھو تم نے کر دکھایا، مجھے مان ہے تم پہ۔ انہوں نے اس کی تھوڑی چھوئی۔ ہاں آنٹی، تبدیلی کو وقت درکار ہوتا ہے، پر مجھے اور محنت کرنی ہے۔ میں چاہتی ہوں سالم بالکل ٹھیک ہو جائیں، انہیں ابھی بھی توجہ کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ مل کر کرنا ہوگا۔ وہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ میں ہمیشہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں، تم میرے لیے جنت کی طرح ہو، وہ بھی تم جیسی تھی، کاش میں اپنا گھر بچا پاتی۔
کیا یار آنٹی، میں ہوں نا، کوئی کسی کی کمی تو پوری نہیں کر سکتا، نہ ہی خلا کو پر کر سکتا، پر اپنی جگہ تو بنا سکتا ہے۔ وہ اٹھ کر ان کی طرف آئی اور ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میرا بچہ، انہوں نے اس کی بلائیں لی۔ وہ ایسے ہی پیار کر رہی تھی۔ لڑکی، تم نے میری مما مجھ سے چرا لی ہیں۔ سالم ٹانگوں کا ایکس بنا کر دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹراؤزر شرٹ میں تھا۔ تو آپ جل رہی ہیں؟ نین تارا نے مسکرا کر کہا۔ ظاہر ہے بھائی جلو نا، میری ماں بیوی نے پارٹی بنائی ہوئی ہے، مجھے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں ہاں ادھر آؤ تم بھی۔ سارا آنٹی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نین تارا پیچھے ہوئی۔ وہ ان کی طرف بڑھا جھکا تو انہوں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ مارننگ موم۔ وہ تیسری کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کب سے واپس اپنے ٹریک پہ آ رہے ہیں فرزند؟ سارا نے اس کی طرف دیکھا جو چپکے سے نین کو دیکھ رہا تھا۔ جی موم سن۔ وہ چوری پکڑے جانے پہ نظریں جھکا گیا۔ گڈ، اچھا تم ناشتہ کرو، مجھے اور نین کو کچھ کام ہے۔ نین تارا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ہاں ہاں جی آنٹی۔ آنکھوں کا اشارہ سمجھ کر وہ ہاں میں ہاں ملا گئی۔ وہ خفگی سے منہ بسوڑ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، نہ جانے کس دل سے کہا۔ نین تارا نے مسکرا کر اس شخص کو دیکھا جو کبھی اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اب وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ نین تارا اور سارا اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سالم گھر سے کہیں باہر نکل چکا تھا۔ نین تارا سارا آنٹی کے ساتھ بزی تھی۔ عرصہ کا نکاح تھا تو آج وہ تو دونوں کچھ انتظام کرنے میں مصروف تھی۔ نکاح کا ایونٹ ہال میں تھا، اس لیے زیادہ دقت نہ ہوئی۔ اثر کو سب ہال میں تھے۔ سالم لڑکے والوں کی سائڈ تھا کیونکہ سب کزن تھے آپس میں، اور عرصہ تو ویسے بھی نین تارا کی دوست تھی۔ نین تارا نے سلور گرے رنگ کی ساڑی پہنی تھی، بال جوڑے میں تھے، ہیلز پہنے وہ سالم کے ساتھ پرفیکٹ میچ تھی۔ نکاح انجام کو پہنچا مگر سالم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ نین تارا اسے ایک کونے میں لے آئی۔ سالم کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ دور دور، وہ اٹکی اٹکی سانسوں کے درمیان بولا۔ آپ ٹھیک تو؟ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ دور رہو پلیز۔ وہ سہم کے پیچھے ہٹی۔ اسے پھر سے سب یاد آیا۔ سالم نے سر تھام لیا۔ سالم آپ میرے ساتھ چلے پلیز، تھوڑا ریلیکس رکھے خود کو، میں آتی ہوں۔ ایک منٹ پلیز پلیز سالم۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ وہ کڑھا رہا تھا، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ نین تارا بھاگ کر باہر آئی۔ اس نے سارا آنٹی کو تلاشنا چاہا تو اس کی نظر کسی نظر سے ٹکرائی۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، صوفیہ۔ وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے عین مقابل۔ اس نے وقت کو پھر سے زہریلا سام کی مانند گردن پہ لٹکا پایا۔ وہ مٹھیاں بینچ کر رہ گئی۔ وہ لڑکی تنزن مسکرا رہی تھی۔ ڈائی شدہ بال، گوری چٹی رنگت، وہ نین تارا سے کئی گنا خوبصورت دکھ رہی تھی۔ نین تارا نے اس پہ لعنت بھیجتے ہوئے رخ بدلا اور سارا آنٹی کی طرف چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی۔ اس نے سالم کو دیکھا جو ٹھنڈے سانس لے رہا تھا۔ وہ بیٹھ گیا تھا زمین پہ۔ وہ اس کے سامنے اکڑو بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھیں، اس کے چہرے کو تھام کر بولی۔ وہ پھر سے آ گئی نین۔ وہ سہما سا بولا۔ ہم گل چل رہے ہیں تو کیا سالم آپ نارمل ہو کر میرے ساتھ چلیں گے؟ وہ اس کی بات کو پڑے رکھ کے بولی۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے کھڑے ہو کے سالم کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اس نے آرام سے تھام لیا۔ وہ سر جھکائے چل رہا تھا۔ وہ اسے بازو سے تھامے تھی۔ سارا آنٹی کو صورتحال سے آگاہ کر کے وہ ہال سے نکل آئی۔ اس نے سالم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گیا۔ دوسری طرف خود بیٹھی گاڑی ڈرائیو چلا رہا تھا۔ سالم نے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرنے لگا۔ گھر آتے ہی اس نے کسی طرح کپڑے بدلے، سالم کی جیکٹ نکال کر اس کی کھیریاں اتاری اور اس پہ کمبل ڈال دیا۔ وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ نین تارا نے اسے کچھ دوائی دی اور اس کا سر دبانے لگی۔ سالم کا سایہ جسم پسینے میں شرابور تھا۔ آج عرصے بعد اسے پھر سے یہ روپ دیکھنے کو ملا، مگر اس بار اسے بہت سمجھداری سے کام لینا تھا۔ سالم سو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، نماز پڑھی، پھر سارا آنٹی کا انتظار کرنے لگی، مگر ذہن پھر سے ایک چہرے پہ ٹکا تھا۔ کیا تھا اس کا ماضی؟ کیوں ہوا سالم کے ساتھ ایسا؟ نین تارا جلدی سے ادھر آؤ، غزالہ بیگم کی آواز پڑتے ہی وہ چھت پہ کپڑے چھوڑ کر نیچے بھاگی۔ جی چچی کیا ہوا؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کر کے بولی۔ ارے لڑکی، کیا کرتی رہتی ہو؟ وہاں اس کمرے میں اتنے جھالے ہیں، وہاں جا کر صاف کرو۔ خدایا میری کمر۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ چاچی اب ثنا یا کشف سے بول دیں میں ذرا چھت پہ کپڑے سکھا لوں، وہ ادب سے بولی۔ او تو اب تمہارے منہ میں زبان بھی آ چکی ہے، تم میری بات کو رد کرو گی، وہ تیز آواز میں بولی۔ نہیں چچی، میں بالکل تمیز سے آپ کو منع کر رہی ہوں، اب خود ہی بات کو ہوا میں دے رہی ہیں، وہ بے چارگی سے بولی۔
आने तो तुम्हारे बाप को, लगाती हूँ तुम्हारी अकल ठिकाने पे। वो रवायती औरतों की तरह तेवरियां चिढ़ा कर बोली। चची, आपको जो बेहतर लगता है करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा के फैसले बेहतर होते हैं, वो देख रहा है। वो पुरएतमादी से बोली। ओह, तो तुम तो जैसे दूध की दुली हो। बीबी, ये किसने तुम्हें तमा दी है जिसके बल पे तुम उड़ रही हो? वो कमर पे हाथ रख के हाथ हिला हिला कर बोल रही थी। ये कोई पहली बार ना था। चची, मैं अपने किरदार पे एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो तेज़ी से बोली। माँ मर गई, तुम्हें छोड़ गई, वो तनसन बोली। माँ का सुनकर उसने सपटाकर चची को देखा और फिर से छत की तरफ चल दी। छत पे वो आके रोने लगी। उसे पता था उसको दिलासा देने के लिए कोई नहीं आएगा। वो अपना दिल हल्का करने के बाद कपड़े तार पे डालने लगी और फिर नीचे आकर कमरे में बंद हो गई। रात को उसे बाप से फिर थप्पड़ पड़ चुका था। ये उसके लिए दोस्त था जो आए दिन उसे मिलता। तुम्हें कितनी बार बोला है नैनतारा, हद में रहा करो। और मैंने कितनी बार आपको बोला है कि मुझे मेरी हद याद ना करवाया करें, बल्कि खुद को पावर करवाया करें कि आपकी एक अदद बेटी भी है। वो तुर्की ब तुर्की जवाब दे रही थी। चटाक की आवाज़ से उसका मुंह बंद हो चुका था। कमरे से बाहर जाने वाली आवाज़ों पे कशफ ने रूंधी शक्ल बनाई। सन्ना ने नखूबत से सर झटका और हैंडफ्री लगा दिए। गजाला बेगम कई सुइयां सुनने के लिए दुपट्टा कान के पीछे अरसा और रवायती औरतों की तरह अपने काम पे लग रही थी। आवाज़ों के शोर से वो महसूस हो रही थी। दराम की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। आरफ साहब कमरे से निकले। वो सुर्ख चेहरा लिए बैठी थी। कश्यप भाग कर उसके पास गई। आप भी? उसे रोते हुए देखकर वो आप बढ़कर रह गई। वो उसके मुंह पे अपना हाथ रख कर मलने लगी। दर्द हो रहा है आपी? वो मासूमियत से बोली। नहीं कश्यप, जख्मी दिल को दर्द सबसे ज़्यादा होता है। वो रो दी। वो उसे चुप करवाने लगी। यही रोज़ होता था। माँ की कब्र पे वो जाने के लिए तैयार थी। उसने चादर ली और अगरबत्तियाँ लीं। कहाँ जाने की तैयारी है मैडम? बिलावल की आवाज़ पे उसने नागवारी से रुख मोड़ा। क्यों, आप जासूस लगे हुए हैं? वो तड़क के बोली। अरे कज़न, हालात ठीक नहीं है। मैं तो इंसानियत के नाते बोल रहा था। उसकी नज़रों को बिला झिझक पहचान चुकी थी। मिस्टर बिलावल, आप अपने काम से काम रखें, मेरा रास्ता छोड़े मेहरबानी करके। फिर आपकी अम्मा मेरा जीना हराम कर देंगी। वो हाथ जोड़कर बोली। हाथ तो ना जोड़ो यार। वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा वो करंट खा के पीछे को लपकी। खबरदार, हाथ में रहो। वो आंखें टिका कर बोली। क्या कज़न, तुम तो बुरा ही मान गई। वो हंसा। लानत हो तुम पे, रब की तरफ से मोहर लग चुकी है तुम्हारे दिल पे। वो तड़क कर बोली। वो हक्का बक्का रह गया। हटो अब। वो उसको तन नज़रों से देख कर बोली। वो साइड हुआ तो वो पैर पटकती बाहर निकल गई। कश्यप उसके साथ थी। ये कहाँ जा रही है? गजाला ने दोनों हाथ कमर पे बांध कर पूछा। कब्रिस्तान, वो लाशौरी में बोला। लड़कियों का क्या काम है भला कब्रिस्तान? ये कहाँ जायज़ है? वो गुस्से से बोली। उफ अम्मा, कुछ भी ना बोला करे। औरतों का कब्रिस्तान जाना मना नहीं है। वो चीरकर बोला। किसने बोला मियाँ? हम तो सुनते आए हैं औरत मर्दों को बढ़ाना नजर आती है, इसलिए औरतों का कब्रिस्तान जाना मना है। वो संजीदगी से बोली। अम्मा, पहले इजाज़त हुई थी तो जहाँ लोगों ने कब्रों को सजदे करने शुरू कर दिए और पता नहीं क्या क्या करते, चादरें चढ़ाते, मिन्नतें मांगते, वो शिरक करने लगे, जिस वजह से मना किया गया था। मगर जाहिर है कि अपनों से बिछड़ना आसान नहीं है। इंसान बुला नहीं सकता, इसलिए औरतें जा सकती हैं, क्योंकि कब्रिस्तान मौत की याद दिलाता है, इंसान को गुरो फिक्र की दावत देता है और इंसान को ये बताता है कि उसकी आखिरी मंजिल यही है। वो कामयाब तरीन होके भी कब्र में जाएगा, नाकाम होके भी वही ठिकाना है। तो इसी की तैयारी करनी है। औरतें जा सकती हैं, शर्त ये कि खुद को कवर करके जाएं और ऊंची आवाज़ से रोने से गुरेज करें। वो फरफर बताता गया। चलो, अब हमारी गलती नहीं है, हमें बड़ों ने यही सिखाया था। अच्छा, अब आप बड़ों को कोसती रहें। मैं गया बाहर। वो चप्पल अरिस्ता, ये जा वो जा। हाँ हाँ, सब चले जाओ, सब आज़ाद हो जाओ। वो ओवरफॉल कहने लगी। ये माहम की शादी थी। माहम सन्ना की दोस्ती और मोहल्लेदारी भी थी। वो ज़बरदस्ती साथ लाई गई। आम से कपड़ों में वो प्यारी लग रही थी। सन्ना अमीर दोस्तों में बैठी थी। उसने नैन को सख्ती से मना किया था कि कोई पूछे तो ये न बताए कि वो उसकी कज़न है। वो सबसे अलग थलग बैठी थी। काफ़ी देर हो गई तो वो कुर्सियों से उठी। वो पीछे जैसे ही मुड़ी, एक औरत से टकराई। एम सो सॉरी आंटी। वो शर्मिंदा हुई। वो गलती से, उसने दांतों तले जुबान दबाई। औरत बिल्कुल खामोश थी। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया आंटी। वो फिर से बोली। आप तो बड़ी प्यारी हो। गैर मुतवक्का बात से वो चौंकी। जी? उसने अचनुबे से पूछा। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? वो सब बुलाकर बोली। जी नैन तारा। वो हल्का सा मुस्कुराई।
بہت ہی پیارا نام ہے، کس کے ساتھ آئی ہو؟ آنٹی وہ میری کزن کی دوست کی شادی ہے تو مجھے بھی ساتھ آنا پڑا، وہ شانے اچکا کر بولی۔ کہیں بیٹھ کر بات کریں؟ وہ پیار سے بولی۔ جی ضرور، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میرا نام سارا ملک ہے، CEO آف باٹا کمپنی۔ او سوری آنٹی، میں نے پہچانا نہیں۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، یہ میرا کارڈ رکھو۔ انہوں نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کس لیے آنٹی؟ اس نے کارڈ لیتے ہوئے پوچھا۔ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہ جواب دیے بغیر بولی۔ BA۔ وہ یک لفظی بولی۔ گڈ، وہ مسکرائی۔ چلو سویٹی، میں جلد ہی تمہارے گھر کا چکر لگاؤں گی۔ سب اس کے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ جی بہتر، اس نے لاشعوری میں کہا اور خدا حافظ کہہ گئی۔ اب وہ ثنا کو ضبط سے دیکھنے لگی۔ اسے معلوم تھا پھر سے اس کی ستھری ہونے والی ہے۔ جاری ہے۔